वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ज़हूर अहमद प्रोग्राम सच के सफ़र में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के मेहमान खसूसी कायद जमात अहमदिया इस्लाह पसंद माउद ज़की गुलाम मसीह ज़मान 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम हैं। आपको सच के सफ़र प्रोग्राम्स में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच का सफर की जो इंतजामिया है उसको मेरी तरफ से और जितने भी लोग इस सच का सफर के प्लेटफॉर्म से इस वक्त जुड़े हुए हैं सबकी खिदमत में खाकसार अब्दुल गफ़ार जंबा का बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो टाइम के मुताबिक खाकसार सच के सफर के प्लेटफॉर्म में हाजिर हो गया है। तो अब मैं सच का सफर की जो इंतजामिया है जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उससे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एक तो मुझे ये बता दें कि क्या मेरी आवाज़ ठीक है और इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। दूसरा, इस प्रोग्राम के हवाले से जो कोई मेरी जिम्मेदारी है उसके हवाले से मुझे बता दें। शुक्रिया। उसके बाद फिर मैं अपनी बात शुरू करूँगा। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जवाब का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुजूर, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सच के सफ़र प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाए। जैसा कि हुजूर पहले अनाउंस हम कर चुके हैं कि आज का प्रोग्राम्स हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम का मुकदमा बख़िदमत अक़दस खलीफातुल मसीह राबे को भेजे गए खतूत पर तफसीली जायज़े पर होगा। तो आप प्रोग्राम्स को हम हुजूर शुरू करते हैं। तो आप इस हिस्से में जो आप बयान करना चाहते हैं, जो आपने दावा खलीफा साहब के आगे पेश किया, इस वाले से आप बयान फरमाएं। हमारे पास हुजूर कुछ सवालात भी मौजूद हैं। प्रोग्राम्स के दौरान हम इंशाल्लाह वो सवालात भी करेंगे। इसके अलावा हुजूर प्रोग्राम्स के इख्तिताम पर इंशाल्लाह ताला हम ग्रुप्स को खोल देंगे। और जी हुजूर, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो आपने अपना मुकदमा खलीफा वक्त मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के आगे रखा उस हवाले से हमें तफसील से बताएं। जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब ज़हूर अहमद साहब, शुक्रिया आपका। आपकी दावत का भी खाकसार आपके सच का सफ़र के प्लेटफॉर्म पर हाजिर है। तो आपने खाकसार ने जो 3 खत लिखे थे जनाब खलीफा राबे साहब को, उसके हवाले से आज का आपके प्रोग्राम का मौजू है। उसके मुतालिक आप सवालात भी करेंगे। बाकी सामीन जो हैं वो भी इस हाजिर पर उन्हीं खतूत के हवाले से मेरे पर वो सवाल करेंगे। ये तीनों खत जो हैं खाकसार की जो किताब गुलामी मसीह ज़मा है इसमें बतौर मुकदमा के ये तीनों खत शामिल हैं। इस वक्त जो किताब जो alghulam.com पर ऑन एयर है, सामीन वहाँ पर इस किताब को पढ़ सकते हैं। खाकसार सामीन को चंद इब्तदाई बातें अपनी ज़िंदगी के मुतालिक दोबारा बता देता है, अगरचे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि खाकसार पैदाइशी अहमदी है। मेरे वालिद साहब भी पैदाइशी अहमदी थे और हम तो गांव में बल्कि जंगल में मैं पैदा हुआ हूँ। वहाँ पर ना कोई पढ़ने पढ़ाने की कोई मौके होते हैं, ना कोई तरबियत हो सकती है। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक बख्शी और मैं दुनियावी तालीम हासिल करता चला गया। और 1 दिसंबर 1983 में, यानी दिसंबर से पहले अगस्त सितंबर में फारिग हो गया था अपने एमए के इम्तिहानात से। तो उसके बाद फिर मैंने एक प्रोग्राम था मेरा आला तालीम हासिल करने के लिए, मतलब कि पीएचडी वगैरह करने का इरादा था। तो मैंने फिर इम्तिहान के बाद रिजल्ट तक मैंने चाहा कि कोई ना कोई रिसर्च पेपर लिखूं। तो दौरान स्टडी 5th ईयर में हमारे 2 पेपर थे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट। तो जब मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा तो इस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बहुत सारे ग्रीक फिलोसफर के भी पॉलिटिकल सिस्टम का हमने मुतायना किया। उसमें सुकरात का ये वर्चुअस नॉलेज ये कॉन्सेप्ट भी आया। तो इसके मुतालिक जो तशरीह की गई थी किताबों में वो मैंने पढ़ी, लेकिन मेरे दिल ने उस तशरीह
قبول نہیں کی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ہی میرے دل میں ڈالا کہ یہ جو تشریح کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. تو اس کے بعد میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اصل ورچوئل نالج کی حقیقت کیا ہے. تو اس وقت تو میں نے پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس وقت تو میں نے اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے، اس معاملے کو چھوڑ دیا اور دل میں فیصلہ کیا کہ جب کبھی موقع ملے گا تو میں اس پہ غور و فکر کروں گا اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا. امتحان کے بعد پھر میں نے اسی پر چاہا کہ ریسرچ پیپر ایک لکھوں، تو میں نے پھر اس پر غور و فکر شروع کر دیا. کیونکہ میں بیسیکلی فلسفہ میں کبھی نہیں پڑھا تھا، میں تو ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو فلسفہ کے متعلق تو ایون میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے. تو باہر یہ تو پیور فلسفہ تھا، ورچوئل نالج. چند ہفتے میں نے بہت کوشش کی، سوچا، غور و فکر کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. نیکی علم ہے، علم نیکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے اور نیکی کیا ہے. ان دونوں جو باتیں ہیں علم اور نیکی کی کہی گئی اس کنسیپٹ میں، اگر ایک کا علم ہو جائے گا تو دوسرے کا بھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ سقراط کے اس نظریے میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ ورچو از نالج، ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ واٹ از ورچو، واٹ از نالج. تو بہرحال اسی کی مجھے تلاش تھی. تو 3-4 ہفتے میں کافی غور و فکر کرتا رہا. اخیر 10 دسمبر 1983 کی بات ہے، جمعہ کو مبارک دن تھا. میں غور و فکر کرتا کرتا تھک گیا. میں جمعہ پڑھ کر نکلا اور اپنے کمرے میں آ گیا. پھر میں نے غور و فکر شروع کر دیا. اس دوران میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ میرے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال پوچھوں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس سوال کا جواب تو دے، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں. میرے پاس وہ ذہنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ میں اس کی حقیقت کو جان سکوں، سقراط کے اس نظریے کی حقیقت کو. تو پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. میں یہ خیال سمجھتا تھا اس وقت، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات داخل ہوئی تھی کہ میں اللہ کے حضور اس حقیقت کا، نیکی کیا ہے، علم کیا ہے کا جواب پوچھوں. اس زمانے میں خاکسار امتحان سے باہر ہو چکا تھا. یہ جو میرا اپنا کمرہ تھا وہ میں چھوڑ دیا تھا. نیچے 2 سرونٹ کوارٹر تھے، ایک میں تو کک رہا کرتا تھا، باقی ملازمین. ایک خالی سرونٹ کوارٹر تھا وہاں پر میں رہا کرتا تھا. تو میں نے پھر وہ سجدہ ریز ہو گیا کہ بلا رخ منہ کر کے چارپائی پہ. اور اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور، سوال تو میرا یہی تھا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ ورچو از نالج کی کیا حقیقت ہے، ورچو کی حقیقت کیا ہے، یا نالج کیا ہے جس کو سقراط نے نیکی کہا تھا. تو میں نے کچھ الہامی دعائیں قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی ہوئی ہیں، آسم کو بتائی تھی ایک دعا، اور باقی دعائیں حضرت مرزا غلام صاحب کو الہامن بتائی گئی تھی، وہ مجھے یاد تھیں اور میں اکثر پڑھا بھی کرتا تھا نمازوں میں. تو میں نے وہ قبلہ رخ سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں پڑھنی پھر شروع کر دیں. وہ دعائیں اس طرح ہیں کہ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادتی عطا فرما. رب علمنی ما ہوا خیر عندک، اے میرے رب مجھے وہ کچھ سکھلا جو تیرے نزدیک بہتر ہے. رب ارنی انوار الکلیات، اے میرے رب مجھے اپنے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہیں. رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا. پانچویں دعا یہ تھی کہ اردو میں تھی الہامی دعا، اے ذلی عبدی خدا مجھے زندگی کا شربت پیرا. تو میں نے ان الہامی دعاؤں کو سجدہ میں پڑھنا شروع کر دیا اور 7-8 دن تک میں یہ دعائیں پڑھتا رہا. اور سجدہ میں یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے ہی مجھے علم ہو گیا، سجدہ میں پتہ لگ گیا کہ میری دعائیں اللہ نے قبول فرما لی ہیں. یہ بڑی کوئک بات ہوئی میرے ساتھ. اور انہی لمحات میں سجدے کے اندر ہی 7 منٹ کا سجدہ تھا. بہت سارا علم اور نیکی کے متعلق بہت ساری علم میرے اندر دل میں داخل ہو گیا، غیب سے آ گیا، اللہ نے ڈال دیا. دلوں اور دماغ میرے بھرنے شروع ہو گئے اور میں بہت حیران ہو گیا. تو پھر میں سجدہ سے اٹھا. میں حلفاً اس وقت بھی کہتا ہوں کہ جو عبدالغفار جنباز سجدہ میں سقراط کے اس نظریہ ورچوئل نالج کی حقیقت جاننے کے لیے سجدہ ریز ہوا تھا اور اس نے وہ دعائیں پڑھی تھیں، وہ عبدالغفار سجدہ میں ہی تحلیل ہو گیا.
مجھے نہیں پتا، شکل میری وہی ہے، لیکن جب میں سجدہ سے اٹھا، اس سجدہ کے 8 منٹ دعائیں پڑھنے کے بعد میں بہت ذکی غلام مسیح عظمہ خدا تعالیٰ نے حلفاً گیا تم بنا دیا گیا تھا. اس دن پھر 10 دسمبر 1984 جمعے کا دن تھا. اس کے بعد پھر اگلے دن یعنی ہفتہ کو نماز مغرب کے بعد غالباً وہ ٹائم تھا، میں اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھ پر یہ الہام ہوتا ہے ورچوئس گاڈ. پہلی دفعہ جب یہ الہام مجھ پر ہوا تو میں ڈر گیا، کیونکہ میں مذہبی لائن کا بندہ نہیں تھا بچپن میں ہی، نہ میں مذہب کو زیادہ جانتا تھا. پیدائشی ایم بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ کوشش ساری زندگی کرتا رہا کہ میں اسلام کی جو تعلیم ہے، قرآن کے احکامات ہیں، جس حد تک ہو سکتا ہے میں اس پر عمل کروں اور اپنا نمونہ اپنی ذات میں ظاہر کرنا چاہیے، بجائے کہ تبلیغ کرتا پھر بندہ. تبلیغ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال میں، اپنے رویے میں وہ بہترین تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں دی ہے وہ ظاہر کرے. تو باہر چونکہ پھر میں نے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھیں، اور اکثر میں نے کہا بھی ہے لوگوں کو کہ میں تو بچپن میں قرآن کی ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکا. جنگل میں پیدا ہوا تھا، وہاں پر پڑھانے والا ہی کوئی نہیں تھا، پڑھتا کیسے؟ تو چونکہ میری علم نہیں تھا مذہب کے حوالے سے، جب یہ مجھ پر الہام نازل ہوا ورچوئس گاڈ، تو میں ڈر گیا. اور یہ بات ہی میں سامعین کو حلفاً بتاتا ہوں کہ میں اس الہام کے بعد رونے لگ گیا. اللہ تعالیٰ میں نے بہت توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑایا کہ اللہ میں نہیں چاہتا ان باتوں مجھے معاف فرما. لیکن میں ابھی وہ توبہ استغفار کر رہا تھا، اسی وقت دوبارہ میں شدت سے یہی الہام مجھ پر نازل ہوتا ہے ورچوئس گاڈ. اس دفعہ دوسری دفعہ جب یہ نازل ہوا تو اتنی شدت کے ساتھ نازل ہوا تھا تو میں نے پورا حق یقین ہو گیا، میں اس پر ایمان لے آیا اور میں نے لکھا ورچوئس گاڈ. تو یہ وہ کہانی ہے جو 10 دسمبر 1983 میں دارالحمد جو نیو مسلم ٹاؤن میں جماعتی احمدیہ کا ہاسٹل تھا، وہیں پہ میں نے 2-2.5 سال گزارے تھے، وہیں پر میں نے ایم اے کیا. تو یہ واقعہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اس الہام کے ساتھ. تو پھر جب یہ واقعہ ہوا، یہ الہام بھی مجھ پر نازل ہو گیا، تو کافی مجھے فکر لاحق ہو گئی اور ایسے دباؤ بھی ہے مجھ پر پڑ گیا کہ شاید میں اب زندہ نہ رہوں. میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور بہت ساری دعائیں کرتا رہا کہ اے اللہ نے آپ نے میری دعائیں سنی ہیں، مجھے ایک عظیم الشان الہام بھی نازل فرما دیا اور مجھے بہت علم بھی دے دیا سقراط کے اس نظریہ کے حوالے سے بھی. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی اب زیادہ نہیں ہے، جس قسم کی صورتحال میری ہے تو شاید میں زیادہ نہ بچوں، جلدی میں اس دنیا سے میں آپ کے پاس آ جاؤں. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں ڈالا گیا کہ اے عبدالغفار، تسبیح اور تمجید، درود شریف اور استغفار کثرت سے کر، تو اللہ تعالیٰ تیرے پر رحم فرما دے گا، تجھے استقامت بخشے گا. تو میں نے پھر دن رات یہ تسبیح، تمجید، درود شریف اور استغفار پڑھنا شروع کر دیا. دارالحمد میں لوگوں کو نہیں علم تھا اس بات کا، میں دارالحمد میں ہی رہا کرتا تھا، اسٹوڈنٹ تھے سارے میرے دوست تھے، بڑی عزت کرتے تھے میری، میں بھی ان کی کرتا تھا. لیکن ان لوگوں کو کسی کو بھی اس بات کا نہیں پتا کہ اس دارالحمد میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. تو کیونکہ یہ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی، بندہ نہیں بتا سکتا ان باتوں کو. تو بہر سارا دن اللہ سے دعائیں کرتا تھا، روتا بھی تھا اور اللہ سے اپنا استغفار کرتا رہتا تھا، تسبیح، تمجید اور درود شریف. تو انہی دنوں میں پھر یہ استغفار جاری تھا، تسبیح، تمجید اور درود شریف کے درمیان ہی 10 دسمبر 1983 کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بتایا. میں نے جب سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں تو جانتا نہیں مذہب کو، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے کے بعد، تقریباً 10 دسمبر کے بعد ایک ہفتے کے بعد یعنی 20 دسمبر کی یا 22 ہوگی، 21 ہوگی، تو پھر اللہ نے مجھ پر یہ بتایا کہ اے عبدالغفار، یاد کر تجھے میں نے تو نوجوان تھا جب میں نے تجھے 2 خوابیں دکھائی تھی اور میں نے ایک دعا بھی تیرے دل میں ڈالی تھی، وہ میری پکار کے نام سے غلام مسیح عظمہ کتاب کے شروع میں درج ہے، لوگ جانتے ہیں اور پڑھی بھی ہوگی، اس کا میں نے کافی ذکر بھی کیا ہوا ہے. تو اللہ نے مجھے بتایا کہ میں نے تجھے وہ الہامی دعا تیرے دل میں ڈالی تھی اور تجھے سکھائی تھی، اور تجھے میں نے 2 خوابیں بھی دکھائی تھی.
یاد کرتا ہوں تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کیا کہ اللہ بالکل آپ نے میری پکار کے نام سے کچھ دعائیں اشعار بھی میرے دل میں ڈالے تھے، اور میں نے 2 خوابیں بھی دیکھی تھیں، لیکن میں تو خوابیں دیکھی اور خوشی ہوئی تھی کہ میں نے حضرت مرزا غلام صاحب کو ملا ہوں ان خوابوں میں، لیکن ان کی تعبیر کا تو مجھے پتہ نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، یہ جو واقعہ تیرے ساتھ مبارک سجدہ میں ہوا ہے علم و حکمت کے ملنے کا، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے جو تجھے میں نے دکھائی تھی، اور اس خواب میں تو نے میرے پسندیدہ بندے مرزا غلام احمد علیہ السلام کے روبرو کھڑے ہو کر اس کی دعا میں شامل ہو کر تو نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی. انہوں نے ہی مانگی تھی، تو نہیں مانگی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ اسی طرح ہوا تھا. خواب میں دیکھا تھا کہ لاریوں سے پہلے، یعنی مشرق کی طرف، یعنی جو ہے لاریاں، جب لاری میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ندی تھی. بچپن میں میں جایا کرتا تھا وہاں پر، تو وہاں پر اسی شمال مغربی جو کنارہ تھا ندی کا، اس تھوڑا تھوڑا سبزہ تھا، وہاں پر میں کھڑا تھا. یعنی خواب میں اس شمال مغربی کنارے پر کھڑا تھا. اچانک میں حضرت مرزا غلام صاحب کے روپ اپنے آپ کو پاتا ہوں. میں کھڑا تھا ان کے آگے، وہ میرے سامنے کھڑے تھے. تو حضور صاحب نے مجھے فرمایا غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. تو حضور علیہ السلام نے یہ فرما کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے تھے. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ میں نے بھی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے. حضور علیہ السلام نے بھی دعا شروع کر دی تو میں نے بھی دعا وہاں پر پڑھنی شروع کر دی. میں جو وہاں پر میں نے دعا جو کی، جو پڑھ رہا تھا، وہ وہی تھی جو اللہ نے چند ماہ پہلے مجھے میرے دل میں اشعار ڈالے تھے. میں تو شاعر نہیں ہوں، میں تو کبھی نظم نہیں لکھی یا شعر نہیں لکھا. وہ دعا اس طرح تھی کہ اے میری اللہ، اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے. میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا. گلیوں میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں. تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم. اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں. اسلام پر جیوں میں، اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں. برائی سے بچوں اور زبان پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کرے حفاظت. یہ وہ منظوم فکرات تھے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالے. یہ 1977 کے آخر کی بات ہے. وہ میں نے جلدی 4-5-10 منٹ میں لکھ لیے، اور چونکہ آ گئے تھے دل میں تو میں نے لکھ لیے. تو مجھے نہیں اس وقت پتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالے گئے ہیں. میں نے تو یہ سمجھا کہ دعا بڑی اچھی ہے، اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد بتایا کہ اے عبدالغفار، میرے بندے نے بھی، پسندیدہ بندے نے بھی دعا کی تھی، اور اس کی دعا میں شامل ہو کر تو نے بھی دعا کی تھی. تو نے یہ دعا کی تھی جو میں نے ہی تجھے دی تھی. تو یہ جو تیرے ساتھ مبارک سجدہ میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ مرزا غلام صاحب نے جو اٹھائے تھے ہاتھ، ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے. اس کی تفصیل میں نے بارہا بتائی ہوئی ہے اپنے خطبات میں بھی، مضمونوں بھی. تو وہ اس طرح ہے کہ مرزا غلام صاحب نے چلہ ہوشیارپور میں دعا مانگی تھی، جا کے ایک نشان مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے دین اسلام کی فتح اور غلبہ اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آپ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو الہام فرمایا تھا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی معافی جو تو نے مجھ سے مانگا. تو یہ وہ رحمت کا نشان حضور صاحب کو دیا گیا تھا. اللہ نے مجھے بتایا. تو یہ مرزا غلام احمد نے جو دعا کی تھی اس وقت تیرے خواب میں، مرزا غلام نے ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی تھی، وہ قلعہ ہوشیارپور میں ہی جو دعا انہوں نے کی تھی وہی دعا کی تھی اس نے. اور اس دعا کے نتیجے میں جو میں نے رحمت کا نشان اسے دیا تھا، وہ رحمت کا نشان خواب میں تو ہی تھا، اس کے آگے کھڑا تھا. میں نے کھڑا کر کے آپ کو خواب دکھائی تھی، اور پھر تو نے بھی دعا مانگی. وہ دعا تو نے جو مانگی تھی میں نے تیرے دل میں ڈالی تھی. تو یہ باتیں ہیں، بعد میں کسی وقت میں بتاؤں گا.
مختصر میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ واقعہ تھا جو اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ مرزا غلام احمد احسان کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں ہی سارا کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے. اس واقعہ کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں نے تو ماضی میں بہت ساری بچپن میں خوابیں دیکھی ہوئی ہیں, میں نے تو کبھی توجہ ہی نہیں کی ان کی طرف, لیکن باہر ذہن میں لاشعور میں وہ تھیں. میں نے کبھی ان پر غور و فکر نہیں کیا تھا زیادہ, یعنی ان خوابوں کو میں نے اپنے اعصاب پر سوار نہیں کیا تھا. بہرحال اس واقعے کے بعد پھر میں نے چاہا کہ ان خوابوں کو لکھ لوں, کیونکہ یہ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان خوابوں کی اہمیت کا بھی. تو باہر وہ خواب لکھتے لکھتے پھر جب دوسری خواب میں نے لکھنے شروع کیا جس میں حضور صاحب مجھے میرے ڈیرے سے, میرے گھر سے اپنی زمین میں لے کے جاتے ہیں, اس کی تعبیر اللہ نے مجھ پر ظاہر فرما دی. وہ تعبیر کے متعلق بھی مقدمہ جو ہے میرا غلام مسیح الزما کتاب میں, اس میں ساری تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے. جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے سارا کچھ میں نے کھول کے رکھ دیا تھا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ اے عبدالغفار, میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں اور میں اب تجھے علم دوں گا اور تو دنیا کو لاجواب کر دے گا. تو یہ باتیں درحمد میں ہی ہوگی میرے ساتھ نا. پھر اللہ نے مجھے یہ بھی فرما دیا کہ اب کے جو اعلیٰ تعلیم کا تو ارادہ تھا وہ چھوڑ دے, اب تو نے وہی کچھ کرنا جو میں نے تجھے کرنا. تو میں 31 جنوری 1984 میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر کے اپنی تعلیم کو خیر بات کر کے آ گیا گھر میں ربا میں. تو پھر میں نے وہی کرنا شروع کر دیا جو اللہ نے مجھے بتایا. میں نے پھر وہ جلدی نوٹس لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشافات مجھ پر ہو رہے تھے نیکی علم ہے کے حوالے سے یا نیکی کی ماہیت کے حوالے سے. تو 1.5 سال کے اندر پھر میں نے غالباً اگست ستمبر 1985 میں نے ورچوئس گاڈ کا یہ ڈیوائن تھیوری لکھ لی. اور شروع میں نے کوشش کی اردو میں لکھوں, لیکن میں نے چونکہ ایم اے پولیٹیکل سائنس انگلش میڈیم میں کیا تھا, اس وقت زیادہ میں انگلش بہتر لکھ سکتا تھا, جانتا تھا, اردو میں کم لکھتا تھا. نہیں, میں نے کوشش کی لیکن میں کامیاب نہیں اس کا. پھر میں نے انگلش میں لکھنا شروع کیا تو ایزیلی میں نے سارا لکھ لیا. تو اس کے بعد پھر میری شادی ہوئی, یہ اکتوبر کی بات ہے, اکتوبر 1985 میں. پھر 2 اگست کو اللہ تعالیٰ نے مجھے 1986 کو مجھے ایک بیٹا دیا. آج کل وہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے اور ڈاکٹر پروفیسر, آج کل پروفیسر بھی ہے, ڈاکٹر پروفیسر ذیشان احمد غفار. تو پھر میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اذن کے ساتھ میں اپنے بیوی بچے کو لے کر ادھر جرمنی آیا. میں نہیں آنا چاہتا تھا جرمنی. اکثر لوگ باہر آنے کے لیے ترستے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو میں نے تو ٹکٹیں میرے پاس پہنچ چکی تھی جرمنی کے لیے, میں نے واپس کر دی اپنے رشتے داروں کو کہ میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ میری کو دنیا کمانے کا مقصد ہی نہیں میرے اندر. میں تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مشن دیا اس پر کام کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ پاکستان میں میری زمین وغیرہ ہے, میرے گزارے ہو جائیں گے, زیادہ میرے پاس لالچ نہیں ہے مجھے, تو میرے گزارا چاہیے تو ہو جائے گا, تو میں اپنا کام کروں گا. لیکن ٹھیک سے لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر کہا کہ اس ملک سے بھی چلا جا. تو پھر میں اللہ کے اذن کے ساتھ میں واپس ادھر جرمنی آ گیا. تو اس کے بعد پھر یہ میں اس کہانی کو اب چھوڑتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی تھوڑی سی باتیں بتا دی ہیں. تو پھر میں نے 1993 میں 2 غالباً اپریل 1993 کو مرزا طاہر کو ایک خط لکھا, چھوٹا سا مختصر سا خط تھا. اس کے ساتھ 2 کتابچے میں نے بھیجے. ایک کتابچہ تھا جس کا عنوان تھا, اردو میں تھا, وہ غلام مسیح الزما کے متعلق الہامی پیشگی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت, اور دوسرا کتابچہ ورچوئس گاڈ ڈیوائن تھیوری یہ تھا. تو اس کے ساتھ 1.5-2 صفحے کا خط تھا مختصر سا. میرا خط ملنے کے بعد مرزا طاہر کی طرف سے پھر ایک جلالی خطبہ انہوں نے دیا, اور لوگ سن سکتے ہیں وہاں پر وہ علیہ السلام پر ہوگا, اور وہاں پر اردو میں تو ہے مجھے پتا ہے, لیکن آج مجھے اس کے ڈیٹ کا یاد نہیں ہے, مجھے ڈیٹ کا آتی. لیکن میرے خط ملنے کے اگلا خطبہ ہی انہوں نے یہ دیا تھا بڑی جوش اور جلال کے ساتھ, اور بڑا مطلب کہ دھواں دھار یہ وہ. میں اس کو پہلے کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہ باتیں ہوئی, اور اس کی تفصیل کا ذکر میں نے بعد ایک آرٹیکل نمبر 30 ہے اس میں ذکر میں کیا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے 1997 میں پھر دوبارہ خط ان کو لکھا کہ جب میرے دل میں ڈالا کہ تو نے وضاحت نہیں کی مرزا طاہر کے آگے, جس طرح کہنے ہیں کہ تو اپنی جان چھوڑنا پھیرتا ہے, تو پوری تفصیل لکھ دے. تو پھر میں نے لکھی دوسرا خط, تفصیلی خط لکھا. غالباً 1997 کی بات ہے, اب مارچ ہے یا اپریل کا پتہ نہیں وہ ڈیٹ کیا ہے اس کی. اچھا, اس کے بعد پھر وہ خط لکھا تو ان کا بھی جواب آیا. پہلے خط کا بھی جواب دھواں دار آیا. مرزا طاہر کا 8
جون 1993 کا لکھا ہوا. پھر دوسرا خط بھی میرے پاس پہنچ گیا اور اس کا جواب جو انہوں نے مرزا طاہر صاحب نے دیا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی ڈیٹ ہے 15/3/97. تو پھر اس کے بعد میں نے معاملہ اللہ کو حوالے کر دیا. پھر 2001 میں مرزا طاہر صاحب نے پھر میرے متعلق کچھ ناجائز الفاظ کہے جو انٹرنیشنل جلسہ سلما جرمنی کا تھا اور منہائم میں تھا. میں بھی گیا ہوا تھا لیکن میں اس جمعہ میں نہیں تھا کیونکہ میں پہنچا نہیں تھا. تو میرے رشتہ داروں نے وہ خطبہ سنا تو مجھے بتا دیا کہ آپ کے متعلق بالواسطہ کچھ باتیں مرزا طاہر صاحب نے کہی ہیں. تو بعد میں نے خطبہ سنا, پھر اس کا میں نے جواب لکھا. تو جو جواب لکھا اس کا جواب پھر میں نے یہ غالباً 2002 کو میں نے بھیجا تھا, جون کے 8-10 جون تھا. پھر 21 اگست 2002 کو ہی مرزا طاہر نے پھر مجھے اس کا جواب لکھا. خاموشی سے انہوں نے جواب دے کے اپنا وہ معاملہ چھوڑ دیا. تو باہر اس کے بعد وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے میں نے اپنا مقدمہ جو ہے پبلک کے آگے رکھ دیا الغلام.com کے ذریعے. تو اس وقت دعویٰ میرے موجود ہے اور جماعت آدمیہ کے آگے بھی, لوگوں کے آگے بھی. اور اس نقطہ نظر اس دعوے کی بنا پر مجھ پر میرے اہل ویال پر اخراج مخاطب کی سزائیں چل رہی ہیں. میں ان سزاؤں میں سے گزر رہا ہوں. اس وقت میں بھی اس طرح شیبی ابی طالب میں بیٹھا ہوا ہوں, یا کہہ لے کہ کربلا میں اس وقت کھڑا ہوں میں اپنے اہل ویال اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ حق کے مطابق ضرور کرے گا اور میری زندگی میں کرے گا. اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے معمور فرمایا ہے وہ ساری باتیں انشاءاللہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ پوری کر کے بھی دکھائے گا. آسیوں کی رسگاری بھی بڑی جلدی انشاءاللہ ہو جائے گی. اس کے بعد میں ظہور صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال آئے ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے مجھے بتائیں تو میں سوالوں کا پھر جواب دینے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد سوالوں کے بعد اگر کچھ ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں سامعین جو ہیں ان کے کوئی سوال ہوئے تو اوپن کر دیں گروپ کو, پھر ان کے سوال کو سنوں گا. ٹائم ہوا تو میں ان کے جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا. اگر کچھ سوالوں کے جواب میں نہ دے سکا تو انشاءاللہ نیکسٹ جو منگل ہوگا اس پہ جو پروگرام ہوگا وہ سوال بے شک کو بھیج دیں سارے, میں انشاءاللہ میں اس وقت میں پھر جواب دے دوں گا. تو اس وقت میں عزیزم ظہور احمد صاحب سے کہتا ہوں کہ کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے, آپ نے اپنا مقدمہ 2 اپریل 1993 کو باخدمت اقدس حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی کے آگے کیوں رکھا؟ آپ نے خلیفہ وقت کے آگے کیا مقدمہ پیش کیا؟ برائے مہربانی کر کے اس کی وضاحت فرمائیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی نے آپ کی کیا رہنمائی فرمائی؟